बीमारी की हालत में चौकड़ी मारकर नमाज पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। अगर क़याम खड़े होकर करना मुमकिन है तो खड़ा ही होगा, बैठेगा नहीं, वो ज़मीन पर भी नहीं बैठेगा, ये पूरा रुकू करेगा। मरीज़ आदमी जो रुकू कर सकता है, इस तरह वो फ़ज़ा में लहरा देते हैं। ये तरीका रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस के अंदर मौजूद नहीं है, ये लोगों ने खामखा ये तरीका बना लिया है। जो बीमार बिल्कुल खड़े होने की इस्तिताअत रखता ही नहीं, उसके लिए है ये। जिसके पास मुशक्कत से भी खड़ा होने की ताकत नहीं है ना, वो बैठकर नमाज पढ़ ले, उसको बैठकर नमाज पढ़ने पर भी पूरा अजर मिलेगा। और जो खड़े होकर कुछ मुशक्कत से पढ़ सकता है, वो बैठकर पढ़ता है तो उसको आधा अजर मिलना है। तो ये क़याम के हवाले से है। और अगर खड़ा होना मुमकिन नहीं है तो फिर बैठ जाना है। अब बैठना कैसे? हमारे मुआशरे में अक्सर मसाजिद के अंदर आपने देखा होगा कि लोग वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अगर खड़े होने की इस्तिताअत नहीं है तो फिर डायरेक्ट कुर्सी पर नहीं बैठना। कुर्सी पर बैठने का मरहला कब आएगा वो इंशाल्लाह मैं वो भी बताता हूँ। सबसे पहले बैठने का जो तरीका सही अहादीस के अंदर मौजूद है, वो एक है इफ्तिराश और एक है तवर्रुक। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जब मरीज़ खड़े होने की इस्तिताअत नहीं रखता तो फिर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है। तो बैठने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो कुर्सी पर नहीं बैठना, वो ज़मीन पर बैठना है। और ज़मीन पर बैठने के लिए एक तरीका है इफ्तिराश का। ये इफ्तिराश है, अपने बाएं पाँव को जो है ना वो बिछा लेना है और अपने दाएं पाँव को उंगलियां उसके किबले की तरफ और ज़मीन पर उसका अगला हिस्सा गाड़ कर बाएं पाँव के ऊपर बैठ जाना है। ये इफ्तिराश है, इसको इफ्तिराश कहते हैं। अगर वो मरीज़ आसानी से सहूलत से इफ्तिराश की हालत में उसके लिए बैठना आसान है और मुमकिन है और ज़्यादा आरामदेह है तो वो इफ्तिराश की हालत में बैठ जाए। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तशहुद में और एक तशहुद वाली नमाज में इफ्तिराश किया करते थे तशहुद में। और अगर मरीज़ के लिए इस हालत में ये इफ्तिराश की हालत में बैठना तकलीफ़ देह है, मुश्किल है, दिक्कत का बायस है, उसको हरज होता है इस तरह बैठने से, तो फिर वो दूसरी सूरत है बैठने की, बैठकर नमाज पढ़ने की। फिर वो तवर्रुक की हालत में बैठ जाए। और तवर्रुक होता है कि अपने बाएं पाँव को अपनी दाईं टांग के नीचे से निकाल दे इस तरह, और अपना दायां पाँव उसी तरह उंगलियां उसकी किबले की तरफ और पाँव ज़मीन पर गड़ा हुआ इस तरह बैठ जाए। इस तरह ज़मीन पर बैठकर मरीज़ नमाज पढ़े। और अगर इस तरह भी किसी मरीज़ के लिए बैठना मुमकिन नहीं है, ये भी उसके लिए शदीद तकलीफ़ का बायस है, तो फिर चौकड़ी मारकर बैठ जाए। चौकड़ी मारने की सूरत ये है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, सुनन अबू दाऊद में हदीस है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी की हालत में मुतरब्बियान चौकड़ी मारकर नमाज पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। तो चौकड़ी मारकर बैठ जाए। सबसे पहला स्टेप है वो इफ्तिराश की हालत में बैठ जाए, दूसरा है तवर्रुक की हालत में बैठ जाए, और तीसरा है कि वो चौकड़ी मारकर बैठ जाए। और अगर चौकड़ी मारना भी उसके लिए मुश्किल है, चौकड़ी मार के भी नहीं बैठ सकता, तकलीफ का बायस है उसके लिए, आसानी नहीं है, सहूलत नहीं है उसके लिए इसमें, तो फिर जिस तरह सहूलत है ना, मिसाल के तौर पर उसके घुटने का मसला है तो एक जो है ना अपना पाँव वो ज़मीन पर बिछा ले और घुटना खड़ा कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे करके बैठ जाए। बैठना ज़मीन पर ही है मरीज़ ने, तो अगर ऐसे भी नहीं बैठ सकता तो ज़मीन पर ऐसे करके दोनों टांगे खड़ी करके बैठ सकते हैं, तो ऐसे भी बैठ जाए, इसकी भी गुंजाइश है। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, तुम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। और इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इदा अमरतुकुम बिअम्रिन फातू मिनहु मस्तताअतुम, जब मैं तुम्हें किसी ऐसी चीज़ का हुक्म दूं, तो कोई हुक्म दूं मैं तुम्हें, तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना तुम्हारे बस में है, जैसे तुम्हारे लिए मुमकिन है उस तरह उस पर अमल करो। इस कुरान मजीद की आयत और सही मुस्लिम शरीफ की इस हदीस के तहत वो जैसे उसके लिए सहूलत है वो बैठ जाए। और अगर
زمین پر بیٹھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. ڈاکٹر نے اسے کہا ہے، اس کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے مثال کے طور پر، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے گھٹنے 90 کے زاویے پر رہیں، ان کو بینڈ نہیں ہونے دینا. تو اب جب گھٹنے اس نے 90 کے زاویے پر رکھنے ہیں اور ان کو بینڈ کرنا ہی ممکن نہیں ہے اس کے لیے، تو پھر وہ کرسی پر ہی بیٹھے گا. تو کرسی پر بیٹھ جائے، پھر وہ یہ سٹیپ ہے کرسی پر بیٹھ کر مریض آدمی کے لیے نماز پڑھنے کا. تب بیٹھنا ہے کرسی پر زمین کو چھوڑ کر جب زمین پر بیٹھنے کی کوئی صورت اس کے بس میں، اس کی استطاعت میں نہ ہو، تو پھر یہ صورت ہے کرسی پر بیٹھنے کی. تو پھر کرسی پر وہ بیٹھ جائے گا. یہ ہے کرسی پر بیٹھنے کا طریقہ. اب ہاتھ باندھ کر نماز شروع کر دے گا. اگر وہ اس کے صرف مسئلہ ہے گھٹنوں کا کہ وہ بینڈ نہیں ہوتے، اس کو گھٹنوں کو اس نے 90 کے زاویے پر رکھنا ہے، تو پھر قیام وہ کر سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، تو وہ قیام کھڑا ہو کر کرے گا. پھر قیام بیٹھ کر نہیں کرے گا، قیام کھڑا ہو کر کرے گا. جب زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے نا، تو تب بھی اگر قیام کھڑے ہو کر کرنا ممکن ہے تو کھڑا ہی ہوگا. بیٹھے گا نہیں، وہ زمین پر بھی نہیں بیٹھے گا. زمین پر تب بیٹھے گا جب کھڑا ہونا ممکن نہ ہو، اور کرسی پر تب بیٹھے گا جب زمین پر بیٹھنا ممکن نہ ہو، تو پھر کرسی پر وہ بیٹھ جائے گا. اور یہ اس کی دلیل فاتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، وہ تنگی نہیں کرتا تمہارے ساتھ. تو یہ آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ بھی فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی رکھی نہیں. اور امام الانبیاء کا فرمان ہے الدین یسر، دین آسان ہے. تو یہ ساری نصوص کتاب و سنت کی جو میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خام خواہ کئی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جو لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ بھی بیمار ہوئے تھے، صحابہ بھی بیمار ہوتے تھے، کرسی بھی موجود ہوتی تھی، کبھی کسی نے کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی. اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا غلط ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے. یہ بیچارے، یہ فتویٰ دینے والے اور یہ رائے پیش کرنے والے، ان بیچاروں کو کتاب و سنت کی ان نصوص کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا شعور ہی نہیں ہے. وہ ان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یا انہوں نے سمجھی نہیں ہے، یا ان کو سمجھ ہی نہیں آئی ان نصوص کی. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم ما جعل علیکم فی الدین من حرج. جب وہ نہیں بیٹھ سکتا زمین پر، اس کے گھٹنے بینڈ نہیں ہوتے مریض کے، تو پھر کہتے ہیں پھر اگلا سٹیپ لیٹ کر تھا. بھئی لیٹ کر سٹیپ آتا جب بیٹھنا ممکن نہ ہو. کرسی پر تو بیٹھنا ہوتا ہے، یہ بیٹھنے کی ایک شکل تو ابھی موجود ہے اس کے پاس، تو بیٹھنے کی شکل چھوڑ کر وہ لیٹے کیوں؟ لیٹنا تو تب ہے جب بیٹھنا ہی ممکن نہ ہو. اور کرسی پر جو بیٹھ کر پڑھ رہا ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر رہا ہے، اور فاتقوا اللہ ما استطعتم پر عمل ہو رہا ہے. تو بیٹھ کر پڑھے گا. اب اگر کھڑا ہو سکتا تھا تو کھڑا ہوگا، اور رکوع کر سکتا ہے تو پورا رکوع ہی کرے گا وہ مریض آدمی. کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے والا بھی اور زمین پر بیٹھ کر پڑھنے والا بھی، جو کھڑا ہو کر قیام کر سکتا ہے، قیام کرنا فرض ہے، رکوع کر سکتا ہے، رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کر سکتا ہے، سجدہ کرنا فرض ہے. صرف اس کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، وہ بینڈ نہیں ہوتے، تو ان کے لیے کرسی پر بیٹھ جائے گا. کھڑے ہو کر قیام کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھی، پھر وہ رکوع چلا گیا، اور رکوع ایسے ہی کرے گا پورا، یہ پورا رکوع کرے گا مریض آدمی جو رکوع کر سکتا ہے. اور پھر رکوع سے کھڑا ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھے گا. اور پھر وہ سجدہ بھی زمین پر ہی کرے گا اگر سجدہ کرنا اس کے لیے ممکن ہے تو. اگر اس کے گھٹنوں میں کے لیے مسئلہ نہیں ہے تو سجدے کے لیے پھر وہ سجدہ کرے گا اسی طرح. اور سجدے کے بعد چونکہ اس کے گھٹنے بینڈ نہیں ہوتے، اگر وہ ایسے کھڑا ہو جائے، سجدے سے اٹھ جائے ایسے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ ان نصوص کے اندر آتا ہے جو نصوص میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اور پھر اسی حالت سے دوسرے سجدے میں چلا جائے. تو دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر چونکہ اس کے گھٹنے بینڈ نہیں ہوتے، اس نے کھڑے ہو کر اس کرسی پر بیٹھ جانا ہے. بیٹھنے کے لیے کرسی پر بیٹھ جائے گا. تو کرسی پر بیٹھ کر جو نماز پڑھ رہا ہے وہ رکوع میں، اور اگر کھڑا نہیں ہو سکتا
اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو رکوع اس نے کر لیا، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا، کرسی پر بیٹھا ہے، کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، زمین پر بیٹھنا بھی ممکن نہیں تھا تو کھڑا ہو گیا، اگر کرسی پر بیٹھ گیا، کرسی پر بیٹھ کر قیام کی حالت میں تو اس نے ہاتھ بندے رکھنے ہیں، اور جب رکوع جانا ہے تو پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے سر کو تھوڑا سا جھکانا ہے، تھوڑا سا جھکانا، پورا نہیں جھکانا، جتنا جھک سکتا ہو اس سے کم جھکانا ہے، اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع کرنا ہے، اور رکوع کرنے کے بعد پھر سجدہ کرنا ہے نا، تو ہاتھوں کو دوبارہ پھر اپنے رانوں پر یا اپنے گھٹنوں پر ہی رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے جب سجدہ کرتے ہیں نا تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح وہ فضا میں لہرا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر موجود نہیں ہے، یہ لوگوں نے خام خواہ یہ طریقہ بنا لی ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رکوع اور سجدے میں ایک فرق سکھایا ہے، آپ نے فرمایا کہ فل یجعل سجودہ اسفل من الرکوع، وہ اپنے سجدے کے لیے رکوع کی بنسبت سر تھوڑا سا نیچا کر دے، زیادہ جھکا دے، سر رکوع کے لیے اتنا جھکا ہے تو سجدے کے لیے اتنا جھکا دے، جہاں رکوع کے لیے ہاتھ اس کی گھٹنوں اور رانوں پر پڑے تھے، سجدے کے لیے بھی ہاتھ نہیں ہلنے چاہیے، وہ ہاتھ اس کے گھٹنوں پر اور رانوں پر ہی رہنے چاہیے، صرف سر زیادہ جھکانے کی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی سے جو طریقہ ثابت ہے۔ تو زمین پر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو پھر بھی اگر سجدہ کر سکتا ہے تو سجدہ کرے گا پورا جس طرح سجدہ ہوتا ہے، اگر سجدہ نہیں کر سکتا تو ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے گا، ہاتھوں کو پھر زمین پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، جس حالت میں بھی بیٹھا ہوا ہے، سجدہ کرنا ہے، سجدہ پورا کر سکتا ہے مکمل تو پورا سجدہ کرے گا، اگر مکمل نہیں کر سکتا، رکوع بھی نہیں اٹھ کر سکتا تو پھر رکوع کے لیے تھوڑا جھکے گا بیٹھے ہوئے، اور سجدے کے لیے تھوڑا سا سر زیادہ جھکا دے گا۔ یہ فرق ہے رکوع اور سجدے میں۔ پھر ہاتھوں کو زمین پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی زمین سے کوئی چیز اٹھا کر اپنے سر کو لگانے کی ضرورت ہے سجدے کی حالت میں۔ صرف رکوع میں تھوڑا کم جھکانا ہے سر، اور سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھکانا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے تشریف لائے، وہ بیمار تھا تو آپ نے دیکھا وہ سجدے کے لیے تکیہ اٹھا کر نہ اپنے سر کو لگا رہا تھا، امام الانبیاء نے اس کا تکیہ کھینچ کر پھینک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرے موقع پر دیکھا، وہ اس نے ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی اور لکڑی اٹھا کے سر پر لگا رہا تھا، وہ لکڑی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھینک دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہا کہ جب اگر تم میں سے کوئی سجدہ کر سکتا ہے تو سجدہ کرے، اگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اپنا سر رکوع کی بنسبت تھوڑا سا زیادہ سجدے میں جھکا لے۔ پھر دیکھ لیں، یہ رکوع کے لیے اتنا سر جھکا ہے، اتنا جھک سکتا تھا، اور سجدے کے لیے اتنا جھک سکتا تھا تو سجدے کے لیے اتنا سر جھکانا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ نہیں ہلائے، ہاتھ رانوں پر اور گھٹنوں پر ہی رہے ہیں، تو یہ ہاتھوں کو نہیں ہلانا، صرف رکوع اور سجدے میں سر جھکانے اور کمر جھکانے کا جو ہے نا وہ فرق ڈالنا ہے۔ تو یہ اس طرح کرنا ہے، اور پھر جیسے بھی وہ بیٹھا ہے، نیچے بیٹھا ہے، کرسی پر بیٹھا ہے، جیب سے بھی بیٹھا ہے، پھر وہ پوری تشہد پڑھ کر جو ہے نا السلام علیکم کہہ کر دائیں طرف سلام پھیرے گا، پھر بائیں طرف سلام پھیرے گا۔